या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा व जल हमें इस सिलसिले में बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आज भी मिलेगा। बहुत अहम गुफ्तगू होगी, आप शामिल सिलसिला रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल बहुत इल्म दीन में इजाफ़ा होगा। इत्तिनान दुरूद पाक की फ़जीलत के फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जिसे पसंद हो कि अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होते वक्त अल्लाह ताला उससे राज़ी हो तो उसे चाहिए कि वो मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़े। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपके वीडियो सवालात, ऑडियो सवालात और SMS हम शामिल सिलसिला करते हैं और इंशाअल्लाह सवजल आज भी करेंगे। आइए आपकी कॉल से हम सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। को 5 लाख जरूरत है देना है तो उसका नफा वो 6 महीने फिक्स करके उसका नफा वो कहते हैं देंगे आपको 60,000। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सही है या कोई सूद में शामिल तो नहीं है? जी, क्या फरमाते हैं हुजूर इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब इन्होंने सवाल ये किया और सवाल से ज़ाहिर यही है कि 5 लाख रुपए कर्ज दिए जा रहे हैं और इस पर यह कहा जा रहा है कि इतने साल बाद आपको इतना नफ़ा मिलेगा। 6 महीने के बाद वो देना शुरू कर देंगे। 6 महीने के बाद जो है वो 60,000 रुपये देना शुरू है। तो ये तो सूद है। और हदीस पाक में है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु कर्ज़िन जर्रा मनफ़ा फ़हुवा रिबा कमा क़ल, कि हर वो कर्ज़ जिससे नफ़ा हासिल हो तो वो सूद होता है। सही। लिहाजा शरई तौर पर जो है ये इनका जो मामला है सूद है। क्यों सवाल से जाहिर यही है क्योंकि कोई शराकत वाली सूरत तो है ही नहीं। ठीक। जितना पैसा दिया है उतना ही पैसा ही वापसी लेंगे और साथ नफ़ा लेंगे, तो ये सूद है। और ये हमारे माशरे में जो है बहुत ही आम हो चुका है ये मामला। लोग ये समझते हैं कि किसी के कारोबार में हम पैसा लगा दें तो हमें नफ़ा मिलता रहेगा और जब ज़रूरत पड़ेगी हम अपने पैसे वापसी ले लेंगे। और पैसा होता है कि चलते हुए काम होता है, चलते हुए काम में जो है लोग शिरकत करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं और पैसे देने वाले ये समझते हैं कि हमारी रकम तो अपनी जगह महफूज है। ठीक है। अब चाहे सामने वाला जिसको रकम दी है उसके कारोबार में नुकसान हो जाए, कुछ भी हो, वो कहते नहीं हमारे पैसे चाहिए। तो ये तो सीधा सीधा कर्ज हुआ। तो कर्ज कहते ही इसको है कि आपने जितनी रकम दी है उतनी ही रकम आप उससे वापसी ले रहे हैं और जो आप महाना नफ़ा ले रहे हैं मसूद होगा। तो लिहाजा इनकी जो सूरत है जो सवाल में बयान की गई है ये भी जायज़ नहीं है, शरई तौर पे सूद है, हराम है। अच्छा, ये तो आपने ज़ाहिर जो इसका शरई हुक्म का बयान फरमाया कि जायज़ नहीं है, सूद की सूरत बन रही है। अब अगर इनको मशवरा देना चाहें कि आप इस तरह कर लें तो जायज़ हो जाएगा। असल में सवाल में थोड़ी सी वजाहत होती है ना। हाँ। तो हम इसको मशवरा दे देते हैं कि किस तरीके से करें। देखिए, कारोबार में लगाने के लिए भी कुछ सूरतें हैं। अमूमी तौर पे हम मना करते हैं जी कि चलते हुए काम में शिरकत ना करें। किसी का कारोबार चल रहा हो तो उसमें जो है बहुत दुश्वारी है। ठीक। और शरई मामलात के मुताबिक जो है वो चल नहीं पाते। तो चलते हुए काम में शिरकत के हम 2 तरीके बयान करते हैं। ठीक है। अगर हो सकते हैं तो ऐसा करें कि मिसाल के तौर पर कोई कारोबार कर रहा है, उसे पैसों की ज़रूरत है, वो किसी से पैसे लेता है, तो अव्वलन ऐसा करे कि उससे जो पैसे ले रहा है उससे जो माल खरीदेगा उस माल को वो अलग रखे, उसका हिसाब किताब अलग हो। तो बाज़ कारोबार में तो ये बहुत ही मुश्किल होता है कि अलग करके वो करें। तो फिर ये होता है कि भाई उसका जो कारोबार है, जो उसके पास माल रखा हुआ है, उसमें से शेयर्स खरीद ले। ठीक है। कि भाई आपका ये कारोबार है, इसमें से जो है मैं 10% या 50%, 50वें हिस्से का मैं मालिक हूँ, मैं आपको इसकी रकम देता हूँ। ठीक है। तो इस तरह वो शेयरिंग कर ले। ठीक है। फिर इसकी सूरत हाल बन सकती है। तो लिहाजा अगर ये अपने तफसील है इसमें मतलब। हाँ, तो ये जिन्होंने सवाल पूछा, अगर ये जायज़ तरीका जानना चाहते हैं तो इसके लिए दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में राब्ता कर लें या सवाल को थोड़ा सा वज़ाहत से अगर बयान करते तो इंशाअल्लाह जवाज़ की सूरत भी बयान हो जाती है।
مدنی چینل کے ناظرین، بارہا یہ عرض کیا گیا، آج پھر عرض کریں گے کہ جو بھی کاروبار میں اس طرح کی شراکت چاہتے ہیں، پارٹنرشپ چاہتے ہیں یا مداربت وغیرہ والا سلسلہ کرنا چاہتے ہیں، تو ابتداً یہی ہے کہ وہ دارالفتہ اہل سنت یا کسی سنی جو ماہر عالم دین ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور ان سے پورا مشورہ کریں کہ جائز صورتیں اور ناجائز صورتیں بھی ہوتی ہیں، جس طرح بھی مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ صاحب جن کی یہ قول تھی وہ یہی سمجھ رہے ہوں کہ یہ جائز صورت ہوگی اور 60,000 روپے ملنا شروع ہو جائیں گے، پیسے بھی محفوظ رہیں گے، لیکن پتہ یہ چلا کہ یہ سود والی صورت ہے، لہذا جو بھی کام کریں ابتداً اس کی شرعی رہنمائی لے لی جائے، اس کے بعد اس کام کو آگے بڑھایا جائے۔ جی مزید کال لیں گے اب۔ سوال یہ ہے کہ احرام کی حالت میں اگر گھٹنوں میں شدید درد ہو، چلنا پھرنا دشوار ہو، تو گھٹنوں پر پہننے والی جو گرپ آتی ہیں اون کی بنی ہوئی الاسٹک اور کپڑے وغیرہ کی، تو اس گرپ کو اپنے گھٹنوں پر چڑھانا کیا محرم کے لیے یہ درست ہے؟ احرام کی حالت میں احرام کی حالت میں یہ پٹی وغیرہ باندھنا، جو یہ صورتحال پوچھ رہے ہیں، یہ پٹی کی طرح ہی ایک صورت ہوتی ہے، تو بلا ضرورت تو حالت احرام میں جسم پر پٹی باندھنا یہ مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر واقعی ضرورت ہو، حاجت ہو، تو اس صورت میں جو ہے وہ جسم پر پٹی باندھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ نظر بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ میت کو کراچی سے تابوت کے ذریعے پنجاب لے جایا جائے اور ان کو تابوت میں ہی دفن کیا جائے یا تابوت سے نکال کر دفن کیا جائے؟ اور دوسرا، عورت کے دفن کا ٹائم کیا کوئی بھی ٹائم ہوا ہے یا مغرب کے نزدیک کا؟ جی دو سوال انہوں نے کیے، ایک تو میت کو تابوت میں لے کر گئے اور اسی میں دفنا دیں یا باہر نکال کر دفنایا جائے؟ دیکھیں، اول تو یہ ہے کہ حدیث میں اس بات کی بہت تاکید آئی ہے کہ میت کو زیادہ دیر تک نہ رکھو اور اس کے کفن دفن میں جلدی کرو، بہت تاکید آئی ہے۔ اول تو اتنی تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ اب رہا تعلق میت کو جو ہے تابوت سمیت دفن کرنے کا، تو تابوت میں رکھ کر دفن کرنا یہ تو مکروہ ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا تابوت سے نکال کر دفن کیا جائے۔ ٹھیک ہے، ہاں اگر ضرورت ہو، حاجت ہو، جیسے کہ زمین بہت زیادہ تر ہے، صحیح، اس وجہ سے جو ہے وہ تابوت میں رکھ کے اس کو دفن کیا جا رہا ہے، تو پھر اس میں حرج نہیں ہو۔ بلا ضرورت جو ہے تابوت میں رکھ کر دفن کرنا یہ مکروہ ہے۔ باقی سوال کا جو دوسرا عورت کو دیکھیں، عورت اور مرد دونوں کے لیے کوئی مخصوص وقت بیان نہیں ہوا، یعنی الگ الگ وقت کے عورت کو، بعض کہتے ہیں کہ عورت کو رات کے وقت دفن کرنا چاہیے۔ اب کسی عورت کا صبح انتقال ہوا تو رات تک تھوڑی انتظار کریں گے، کیونکہ حکم تو یہی کہ جلد سے جلد جو ہے وہ دفن کیا جائے اور کفن دفن کے معاملات میں جلدی کی جائے، جو حدیث پاک میں تاکید ہے۔ تو لہذا عورت کے لیے بھی یہی ہے کہ اس کو بھی جلد سے جلد جو ہے وہ دفن کیا جائے گا، چاہے رات میں دفن کیا جائے یا دن میں دفن کیا جائے، اس میں شرعی طور پہ کوئی قید نہیں ہے، بس حکم یہی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے اس کفن دفن کے معاملات کیے جائیں۔ ٹھیک ہے جی، ویڈیو سوال لیں گے ہم۔ میں ابو نعمان اتاری روچڈیل یو کے سے۔ حج کرنے میں بہت سارا مال خرچ ہوتا ہے اور پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں حج مقبول ہوا یا مردود ہوا۔ کیوں نہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے، کسی کو مکان کی حاجت ہے اس کو مکان دلا دیا جائے، کسی کا قرض اتار دیا جائے، کسی کو کاروبار کروایا جائے، کسی کی بیٹی کی شادی کرا دی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا فرماتے ہیں حضور؟ یہ تو دیکھیں، حج کے بارے میں تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی پتہ نہیں مقبول ہے یا نہیں، تو جو کام انہوں نے گنوائے ہیں، غریب کی مدد کرنا، کسی کا قرض اتارنا، کسی بچی کی شادی کروا دینا، تو اس کی بھی کیا گارنٹی ہے کہ یہ عمل مقبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک، دیکھیں، عمل وہ مقبول ہوتا ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، ٹھیک ہے، اس میں کسی قسم کا ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، تو اللہ کی رضا کے لیے کوئی عمل کیا جائے گا وہ مقبول ہوگا۔ ٹھیک، اور حج مقبول کی نشانی یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جب وہ واپسی آئے تو پہلے سے بہتر پلٹے، یعنی اب عبادات میں سستی تھی، گناہوں میں گرا ہوا تھا، گناہوں سے باز آ جائے، نمازوں کی پابندی شروع ہو جائے، تو یہ حج مقبول کی نشانی ہوتی ہے۔ باقی یہ ہے کہ حاجی جو ہوتا ہے وہ تو حج کرنے سے جو ہے وہ گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے،
بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے نکل جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو، جس دن پیدا ہوا تھا گناہوں سے پاک ہوتا ہے. ٹھیک. اسی طرح حاجی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی 400 افراد کی شفاعت کرتا ہے. تو اتنے جو ہے حج میں فضائل آئے ہیں. رہا تعلق مقبول ہونے نہ ہونے کا، تو اس میں تعلق نیت کا ہے. ٹھیک. آدمی اللہ کی رضا رکھے اور مجھ پر جو شرعی طور پر فریضہ ہے، جو شریعت نے واجب کیا ہے یا فرض کیا ہے، میں اس کو بجا لا رہا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، تو عمل مقبول ہی ہے. ٹھیک. باقی جو ہے یہ خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں کہ اس میں زیادہ مال خرچ ہوتا ہے اس سے بجائے جو یہ صرف شیطانی وسوسے ہیں. ٹھیک. باقی جو اعمال یہ گنوا رہے ہیں اس میں تو زیادہ خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کہ اس میں جو ہے عمومی طور پہ دیکھا جاتا ہے نمود و نمائش ہو ہی جاتی ہے. تو لہذا حج کے معاملات میں یہ ہے کیونکہ جس پر حج فرض ہو چکا، صحیح، اب تو فرض اسی صورت میں ساقط ہوگا جب حج کرے. صحیح. اور حدیث میں آیا کہ جو جس پر حج فرض ہو چکا، مفہوم ہے، اور وہ حج نہ کرے تو وہ یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کر مرے. صحیح. تو اس کے لیے تو یہ وعیدیں آئی ہیں. تو لہذا جس پر حج فرض ہے تو وہ حج فرض ہی ادا کرے گا، اور اللہ کی رضا شامل حال رہی تو انشاءاللہ اس کا حج بھی مقبول ہوگا. مدینہ چینل کے ناظرین، حج یہ جو اسلام کے بنیادی جو ارکان ہیں اس میں سے ایک بنیادی یہ رکن ہے حج، اور یہ شاعر اسلام میں سے ایک شاعر بھی ہے. اور ظاہر جب لاکھوں مسلمان کسی ایک مقام پر جمع ہوتے ہیں، طواف کرتے ہیں، میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، تو مسلمانوں کی یہ اکثریت جو ہوتی ہے اس سے بھی اسلام کی ایک ہیبت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اور اسلام کو یہ کہہ لیں کہ ایک شوکت والی بات ہوتی ہے. تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہمیں بھی یہ سعادت ملے اور ہم بھی بار بار حج پر جائیں. الحمدللہ ہمارے مفتی صاحب جو ابھی یہ جواب آپ کو عطا فرما رہے جمعرات کو، ماشاءاللہ ان کی حج پر روانگی ہے. دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ یہ سفر نصیب فرمائے. آمین. اور ہم ان سے عرض کریں گے کہ ہمارا بھی آقا کی بارگاہ میں سلام عرض کیجئے گا، اور اسی طرح جو مقدس مقامات ہیں اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں. انشاءاللہ. جی مزید کالز. دو بھائیوں نے مل کے ایک بیڑی لی تھی قربانی کے لیے، پر وہ 6 ماہ کی دودھ نکل رہی ہے، یعنی کہ نیا دودھ ہو رہی ہے. 6 ماہ کی بچہ ہے اس میں 6 ماہ. تو اب اس کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ اور دوسرا، اگر ہم اس کے متبادل اور لینے کی سعادت نہیں رکھ سکتے، اتنی ہمت نہیں ہے کہ اور لیا جائے، تو اس کا متبادل کوئی حل ہمیں مہربانی کر کے یہ بتائے. لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید غریب ہیں یہ. جی جی. کیا فرمائیں گے؟ کہ نہیں، جانور اب خرید لیا ہے تو وہ دودھ والا ہے یا گابن ہے. جی. دیکھیں، دودھ والا جانور ہو یا گابن ہو تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے. صحیح. البتہ ہے ناپسند. ٹھیک. کہ حدیث میں اس سے ممانعت فرمائی گئی ہے. لیکن اب لے لیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اب دوسرا جانور بدلنے کی استطاعت نہیں ہے، تو یہی جانور جو ہے قربانی میں ذبح کر لیں، ان کی قربانی ادا ہو جائے گی. ٹھیک. بڑی چل کے ناظرین، آپ کے ایس ایم ایس بھی ہمیں موصول ہو رہے ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم ان کو بھی شامل کرتے. ایس ایم ایس یہ ہے کہ جو گھروں کے اندر کنواری لڑکیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں تو کیا ان پر بھی قربانی واجب ہوگی؟ دیکھیں، اگر تو ان کے پاس مال ہے، جی، یعنی ان کے پاس سونا ہے یا چاندی ہے نصاب کے برابر 7.5 تولہ سونا، ٹھیک ہے، یا 52.5 تولہ چاندی، یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم ہو. ٹھیک. بعض اوقات جمع کی ہوئی ہوتی ہیں صحیح. یہ رقم یا BC ڈالی ہوئی ہوتی ہے. تو اگر ضرورت سے زیادہ کسی پر اتنی رقم ہو یا اتنی مالیت کا ضرورت سے زیادہ سامان ہو تو ان پر بھی قربانی واجب ہوگی. لیکن قربانی واجب ہونے کے لیے شادی شدہ یا کنوارا ہونا یہ تو بیان نہیں کیا گیا. اصل غنی پر، صاحب استطاعت پر قربانی واجب ہوتی ہے. جو چاہے کوئی بھی مسلمان مرد عورت جو بالغ ہو اس پر جو ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر جو ہے قربانی واجب ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح اگر کسی عورت کا انتقال ہو گیا اور وہ مال چھوڑ کر گئیں اور مال اتنا تھا کہ زکوٰۃ اس پر بنتی ہے مثال کے طور پر، لیکن اس کے گھر والے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو کیا گناہ اس پر ہوگا، محرومہ پہ؟ نہیں، کیونکہ اب اپنی زندگی میں وہ اب زکوٰۃ ادا کر لی تھی تو ادا ہو جاتی. اب انتقال کے بعد جو ہے ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اور وہ رثا پر یہ لازم بھی نہیں ہے کہ اس میں سے ان کی طرف سے زکوٰۃ نکالیں. ٹھیک ہے. بلکہ اب وہ رثا پر جو ہے زکوٰۃ اس کی نکالنا لازم ہوگی. مثال کے طور پہ
اب وہ رقم رکھی ہوئی ہے, مال رکھا ہوا ہے جی جی جو مالی زکوٰۃ ہے, اب انہوں نے تقسیم نہیں کیا, ٹھیک ہے, تو اس میں سے جس کا شریعت کے مطابق جو حصہ بنتا ہے وہ نصاب کے برابر ہے, یا اور مال کو ملا کر نصاب کے برابر پہنچ جاتا ہے اور اس پر سال گزر جاتا ہے, تو اپنے حصے میں سے انہیں زکوٰۃ نکالنا لازم ہوگا. باقی رہا کہ میت کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا, تو اب میت کی طرف سے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی. ٹھیک, اگر کریں گے تو یہ ان کی طرف سے سال ثواب بھی ہوگا, صدقہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, سرری اور جہری جو نمازیں ہوتی ہیں تو کیا یہ اسلامی بہنوں کا بھی اس میں یہ حکم ہے, سرری اور جہری نمازوں کے حوالے سے؟ اسلامی بہنوں کے لیے یہی حکم ہے کہ وہ سرری ہی نماز پڑھیں گی, لیکن کم از کم اتنی آواز ہو جی جی کہ اپنی کانوں تک وہ آواز پہنچ سکے. جی, مدنی چینل کے ناظرین, مزید کالس لیں گے ہم. محمد وسیم عطاری رنگ پور ضلع مظفر گڑھ سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ سے سوال ہے کہ قربانی کا بکرا اگر حلال کر کر گھر میں کھا جائیں تو قربانی ہو جائے گی یا اس کے 3 حصے کر کے تقسیم کرنا ہوگا؟ اصل میں یہ تھوڑا سا عوام میں یہ بھی ہے نا کہ یہ کیسی قربانی ہے, پورا اپنا فریج بھر لیا, بانٹا نہیں پڑوسیوں کو, تو شاید ہو سکتا ہے یہ. دیکھیں, یہ 3 حصے کرنا یہ مستحب ہے, ٹھیک, کہ 3 حصے کیے جائیں, ایک اپنے لیے, ایک رشتہ داروں کے لیے, غربا کے لیے. لیکن اگر کوئی سارا ہی رکھ لیتا ہے تو شرعی طور پہ کوئی گناہ نہیں. لیکن شروع اسلام میں جی جی ابتداً اس کی ممانعت تھی کہ 3 دن سے زیادہ گوشت رکھنے کی. صحیح. بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی اجازت مرحمت فرمائی. بعض اوقات گھر والوں کسی کے اہل و عیال اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ گھر کے لیے کفایت ہو جائے, چلے نہ بھی ہوں پھر بھی شرعی طور پر جو ہے اگر وہ اپنے گھر پہ رکھتے ہیں, اس کو مہینوں استعمال کرتے رہتے ہیں, جائز ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ غریبوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے, غربا و مساکین کے لیے بھی ایک حصہ نکال دینا چاہیے. لیکن اگر کوئی نہیں نکالتا تو ہم اس پر جو ہے اس کو برا بلا نہیں کہہ سکتے. بدگمانی کرتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں غربا کا کہ یہ مار رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تو پھر اس میں غیبتیں بھی ہو جاتی ہیں. حالانکہ وہ گناہ نہیں کر رہا, صحیح, اس نے نہیں بانٹا تو گناہ نہیں ہے, لیکن اگر ہم اس کی برائی کریں گے تو ہم گناہ میں پڑ جائیں گے. تو یہ 3 حصے کرنا یہ جو ہے مستحب ہے. مدنی چینل کے ناظرین, گوشت کے حوالے سے بھی آپ نے سن لیا کہ اس کی تقسیم کا کیا حکم ہے. مستحب یہ ہے کہ 3 حصے کر دیے جائیں, غریبوں میں, رشتہ داروں میں, اپنے لیے. لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں, وہ رکھ لے اپنے. لیکن ہمیں بدگمانی کر کر یا غیبت کر کر اپنے لیے گناہوں کا سلسلہ نہیں کرنا چاہیے. جی, مزید کال. گھر کا ایک فرد ہے جو کمانے والا ہے, اس پر قربانی واجب ہے, تو گھر میں جو دوسرے فرد ہے گھر کے وہ کمانے والا کوئی نہیں ہے, لیکن اس کے نام پر اگر قربانی دی جائے تو واجب ادا ہو جاتا ہے. کیا فرماتے ہیں حضور؟ گھر کا ایک ہی فرد, گھر کا ایک فرد ہے جو کمانے والا ہے, جسے انہوں نے کہا, دیکھیں کمانے والا ہو یا نہ ہو, جیسے گھر کی خواتین عمومی طور پہ تو کماتی نہیں ہیں, جی جی, لیکن ان پر بھی قربانی ان کے زیورات کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہے. تو اس طرح وہ دیکھے کہ میرے گھر میں کتنے افراد ہیں اور کن کن پر قربانی واجب ہے, تو ان کی طرف سے جو ہے قربانی ان کی اجازت سے کی جائے تاکہ ان کا واجب ادا ہو جائے. اگر صرف وہی جو کمانے والا ہے, صاحب حیثیت وہی ہے, باقی گھر کے افرادوں پر قربانی واجب نہیں ہے, تو اپنے نام سے ہی قربانی کرے تاکہ اس کا واجب ادا ہو جائے. مدنی چینل کے ناظرین, جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کیا قربانی کے جانور کی کھال مسجد میں لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں, قربانی کے جانور کی کھال جو ہے مسجد میں لگا سکتے ہیں, کیونکہ اس کا بھی مستحب یہ ہے کہ صدقہ کیا جائے. قربانی کی کھال خود بھی استعمال کر سکتے ہیں, یعنی اس کا کوئی بچھونا وغیرہ بنا دیا, دسترخوان وغیرہ بنا دیا, یا اس کو ایسی چیز سے بیچنا کہ جس کو باقی رکھ کر نفع اٹھایا جا سکے, یعنی اس کے بدلے جو برتن خرید لیے یا کتابیں خرید لیں تو وہ بھی جائز ہے. لیکن رقم کے عوض جو ہے اس کو اپنی ذات کے لیے بیچنا یہ جائز نہیں ہوگا. کسی نے کھال کو بیچ دیا تو پھر اس رقم کو صدقہ کرنا لازم ہوگا, وہ مسجد میں نہیں جائے گا بلکہ کسی غریب مستحق کے زکوٰۃ کو دینا ہوگا. ہاں, مسجد میں یا تو زکوٰۃ دے دیں, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسجد میں پیسے دینے کے لیے اگر وہ کھال کو بیچتا ہے تو وہ بیچنا بھی جائز ہوگا. تو لہذا کیونکہ اس کا صدقہ جو ہے واجب نہیں ہے اور مسجد میں جو ہے نفلی صدقہ لگ سکتا ہے, تو
تو اس طرح قربانی کی کھالیں بھی مسجد میں لگ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جی مدنی چینل کے ناظرین مزید کالس لیں گے ہم۔ مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ قربانی آ رہی ہے، جو صاحب مال لوگ ہیں وہ قربانی اپنے بچوں کو بھی کرتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، کیا یہ قربانی تصور ہوگی یا ویسے صدقہ تصور ہوگا؟ اور دوسرا میرا ساتھ سوال یہ ہے کہ جو قربانی ہم کرتے ہیں، ہم لوگوں کو دے دیتے ہیں جانور کے، یار یہ اس علاقے میں جا کے کر دو جہاں قربانی نہیں ہوتی، جہاں ضرورت مند ہے، تو کیا اس طرح وہ قربانی ہو جاتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جو صاحب حیثیت ہیں وہ اپنی طرف سے بھی کرتے ہیں اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بلکہ اس کو مستحب کہا گیا ہے کہ اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے بھی کرے، تو یہ قربانی ہی کھلائے گی، گرچہ ان کی طرف سے کرنا یہ نفل ہوگا، ٹھیک ہے، تو کرنا چاہیے جو صاحب حیثیت ہو۔ اب دوسرا انہوں نے پوچھا کہ کسی علاقے میں جو ہے وہ جانور بھیج دیتے ہیں یا کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ وہاں جانور خرید کے ذبح کرے، تو طریقہ درست ہے، لیکن دیکھ بھال کے جو ہے وہ اعتماد کرنا چاہیے۔ بعض لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات کہتے ہیں کہ وہاں ہم کرتے ہیں، لیکن معلومات کی گئی تو وہاں پر ایسا کچھ سیٹ اپ نہیں ہوتا، صحیح، تو لہذا کوئی واقعی جان پہچان والا ہے اور اس پر اعتماد ہے، اس کو آپ وکیل بناتے ہیں کہ آپ میری طرف سے جا کر وہاں پر قربانی کے دنوں میں جو ہے میری طرف سے قربانی کریں اور وہیں جو ہے لوگوں پر تقسیم کر دیں، تو اس طرح جو ہے وہ قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، ان کو ہم یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ یہ نفلی قربانی کے بجائے بچوں کا عقیقہ کر دیں اگر نہیں کیا ہے تو؟ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عقیقہ کرنا بھی مستحب ہے، ایک افضل کام ہو جائے گا۔ جی جی، اگر عقیقہ بچوں کا نہیں ہوا تو جانور میں عقیقہ بھی ہو سکتا ہے، صحیح، بڑا جانور رکھتے ہیں تو اس میں بھی عقیقہ کا حصہ بھی ڈال سکتے ہیں۔ ٹھیک، جی مزید کال۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر سر پر قرض ہو تو قربانی ہو سکتی ہے کیا؟ جی، قرض اگر ہو تو قربانی؟ دیکھیں یہ دیکھا جائے گا کسی پر قرض ہے تو کتنا قرض ہے، اگر تو اتنا قرض ہے کہ قرضہ نکالنے کے بعد کچھ نہیں بچتا یا بچتا تو ہے لیکن نصاب سے کم ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، اور اگر ایسا ہے کہ قرضہ نکالنے کے بعد اس کے بعد اتنی رقم بچتی ہے یا اور مال کے ساتھ ملا کر نصاب کے برابر رقم بچتی ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ایس ایم ایس ہمارے یہ نظر حسین بھائی ہیں باب المدینہ سے پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مزید وضاحت فرما دیں کہ گوشت کے تینوں حصے ایک ہی دن میں اگر کھا لیں یا بعد میں بھی کھا سکتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں گوشت اس میں کوئی قید نہیں ہے نا، صحیح، جیسے میں عرض کی گئی کہ شروع اسلام میں اس کی ممانعت تھی کہ 3 دن تک کھا سکتے ہیں، 3 دن کے بعد نہیں رکھ سکتے، لیکن بعد میں اجازت دے دی گئی، اس میں دن کی کوئی قید نہیں ہے، صحیح۔ اب تو ظاہر ہے ذرائع اتنے آ چکے ہیں، ڈیپ فریزر وغیرہ، فریج اس میں مہینوں رکھے رہتے ہیں۔ بعض لوگ ہم سے یہ سوالات بھی کرتے ہیں جب محرم کے دن آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ قربانی کا گوشت ہے محرم کی نیاز میں لگا سکتے ہیں نہیں لگا سکتے، تو اس کا مطلب ہے محرم تک بھی سلسلہ رہتا ہے، تو شرعی طور پہ کوئی ممانعت نہیں ہے، البتہ اتنا دیر تک نہ رکھیں تو بہتر ہے، ویسے بھی طبی طور پہ کہا جاتا ہے کہ نقصان دہ ہے زیادہ فریزر رکھنا، لیکن شرعی طور پر اس کی اجازت ہے، اگر وہ دیر تک کئی دن تک بھی اس کو استعمال کرتے رہیں، مہینوں استعمال کرتے رہیں، شرعی طور پہ کوئی گناہ نہیں۔ ہمارے جنید بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر خیمہ مزدلفہ میں ہو تو کیا مزدلفہ کا وقوف خیمے میں کر سکتے ہیں، اور سجدہ شکر کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں مزدلفہ میں جیسے نیو مینا میں جو خیمے لگے ہیں وہ مزدلفہ میں ہیں، لیکن مزدلفہ کا وقوف تو ہو جائے گا وہاں پر، ٹھیک ہے، لیکن جو مینا میں رات گزارنا ہے سنت وہ سنت موقدہ ہے، پھر وہ جو نمازیں پڑھنی ہے مینا میں وہ بھی سنت موقدہ ہے، تو لہذا یہ سنت موقدہ چھوٹ رہی ہوتی ہیں، تو لہذا کوشش کر کے نمازیں جو ہے اولڈ مینا میں جا کر ہی پڑھیں اور رات کا اکثر حصہ کوشش کر کے وہیں گزاریں تاکہ سنت پر عمل ہو جائے۔ جی یہ مزید کال۔ میں عمران سعید بات کر رہا ہوں میاں چنو سے، کیا کٹے کی قربانی جو ہے وہ جائز ہوتی ہے؟ جی کٹے کی قربانی یہ بھی قربانی جائز ہوتی ہے جبکہ اس کی عمر پوری ہو جائے، صحیح، اگرچہ عمر پوری ہو جائے، کٹا تو چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، صحیح، لیکن اگر اس کی عمر پوری ہے یعنی 2 سال کا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، عمومی طور پہ بھینس وغیرہ کے بچے کو کٹا کہتے ہیں، تو یہ 2 سال کا اگر ہو جائے تو اس کی قربانی ہو جائے کیونکہ یہ گائے کی جنس سے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، جی مزید کال۔ مسجد کے پیسے پڑے ہوں تو وہ کاروبار کے لیے لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں؟ جی
جی نہیں، مسجد کے پیسے جو ہے وقف کے حکم میں ہوتے ہیں، اسے کاروبار میں نہیں لگا سکتے، شرعی طور پہ اس کی اجازت نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ دوسرا SMS یہ آیا کہ جانور کی جو کھال ہے وہ جامعہ کو دے سکتے ہیں؟ اب جامعہ ظاہر دینی ادارہ ہے، جس طرح مسجد کو دے سکتے ہیں اس طرح مدرسے کو بھی دے سکتے ہیں، جامعۃ المدینہ کو بھی دے سکتے ہیں، اور عمومی طور پہ لوگوں کا رجحان یہ ہے کہ مدارس میں جی جی دیتے ہیں، تو اچھی بات ہے، وہ دینا چاہیے، ظاہر ہے دین کا ایک کام ہوتا ہے، اسلام کی اس میں ترویج ہے، اور ظاہر ان کے ضروری اخراجات بھی ہوتے ہیں، تو اس لیے جامعۃ المدینہ جو بھی اپنے اہل سنت کے دینی ادارے ہیں، مدارس ہیں، انہیں جو ہے اپنے جانوروں کی کھالیں ضرور دینی چاہیے۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا اب انہوں نے پوچھا جامعہ، تو الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے دو جو ادارے ہیں ہمارے، جس کو ہم مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کہتے ہیں، ان دونوں کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 3000 سے زائد ہے اگر ہم ملاتے ہیں آپس میں، اور جو تعداد ہوگی مدنی منوں اور منیوں کی، طلبہ اور طالبات کی، تو وہ تعداد تقریباً 1,60,000 تک پہنچ جائے گی، اس سے زیادہ بھی ہو جائے گی۔ تو لہذا اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا یہ ایک سسٹم ہے جو کام کر رہا ہے، الحمدللہ حافظ بھی بن رہے ہیں، عالم بھی بن رہے ہیں، عالمہ بھی بن رہی ہیں، تو لہذا کتنے مطلب اس میں اخراجات ہوں گے۔ تو لہذا میری آپ سب کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ آپ کھالے دعوت اسلامی کو پیش کریں، انشاءاللہ عز و جل اتنا جو بڑا یہ کام ہو رہا ہے الحمدللہ، اس کے اندر یہ آپ کا بھی حصہ یوں شامل ہو جائے گا۔ جی مزید کال لیں گے ہم کافی عرصے سے جو ہے وہ قربانی کر رہے ہیں اور اپنے پورے فیملی کی طرف سے کرتے ہیں نا، ایک ہی قربانی کرتے ہیں، یہ طریقہ درست ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی بکرا یا بعض اوقات بڑا جانور بھی، لیکن اس میں تقسیم نہیں ہوتی کہ یہ کس کس کا مطلب اس میں۔ دیکھیں عمومی طور پہ جس کا جانور ہے جو خرید کے لایا ہے، قربانی تو در حقیقت اسی کی ہوگی، کیونکہ ایک بکرا تو پورے گھر کے لیے کفایت نہیں کرے گا جی، اور اگر بڑا جانور بھی ہوا تو اس میں زیادہ سے زیادہ 7 افراد ہو سکتے ہیں، 7 سے زیادہ تو ہو نہیں سکتے، تو اس طرح پورے گھر والوں کی طرف سے کفایت نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک جانور لے آئے، ایک بکرا لے آئے تو پورے گھر والوں جن پر قربانی واجب ہو وہ ادا ہو جائے، تو اس طرح قربانی ان کی ادا نہیں ہوگی، بلکہ جن جن پر قربانی واجب ہے ان کو الگ الگ سے قربانی یا قربانی کے جانور میں حصہ ڈالنا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال۔ وہ ایک سینگ ہے نا جو وہ ٹوٹا ہوا ہے اور دوسرا کاٹا ہوا ہے، تو کیا وہ قربانی پہ لگ جائے گا؟ قربانی کے جانور کا ایک ٹوٹا ہوا ہے سینگ اور ایک کاٹا ہوا ہے۔ دیکھیں سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے، ہاں اگر بالکل جڑ سے ٹوٹا ہوا ہو اور اس کا زخم بھی بالکل واضح ہو، تازہ ہو، تو پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک، اور زخم اگر بالکل صحیح ہو چکا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن پھر بھی کوشش یہ کی جائے کہ قربانی کے جانور میں معمولی عیب بھی نہ ہو۔ قربانی تو ہو جاتی ہے لیکن معمولی عیب بھی ہو تو پھر بھی قربانی مکروہ ہوتی ہے، مکروہ تنزیہ، تو لہذا بہتر ہے کہ نہ کی جائے، لیکن مجبوری یہی کرنا ہے۔ تو سینگ اگر ٹوٹا ہوا ہو، جڑ سے نہیں ٹوٹا، تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اگر جڑ سے بھی ٹوٹا ہے تو قربانی اس صورت میں نہیں ہوگی کہ زخم موجود ہو، اور زخم بالکل صحیح ہو چکا ہے، جیسے بعض لوگ جانور والے کیا کرتے ہیں کہ شروع سے ہی جو ہے اس کے سینگ وغیرہ نکال دیتے ہیں، وہ بڑے ہونے تک ظاہر ہے اس کا زخم بالکل صحیح ہو جاتا ہے اور بالکل محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے سینگ نکالے گئے، تو ایسی صورت میں اگر زخم بالکل صحیح ہو چکا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جمعرات کو عصر کی نماز کے بعد جو ہمارا سلسلہ ہے وہ بالخصوص اسی موضوع پر چل رہا ہے اور جانوروں کے عیوب سے متعلق بھی گفتگو چل رہی ہے، تو مزید انشاءاللہ آپ کی جو کالز ہیں، SMS ہیں قربانی سے متعلق، وہ ہم جمعرات کو بھی شامل کر سکتے ہیں، تو لہذا آپ SMS بھی بھیجنا چاہیں تو آپ بھیج ہی رہیں، مزید کالز وغیرہ بھی اگر آپ بھیجنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ عز و جل ہم ان کو خاص طور پہ جمعرات کو شامل کریں گے۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ جیسے سری نمازوں کا آپ نے ارشاد فرمایا نا اسلامی بہنوں کا، وہ تو یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ سری نمازیں ہوتی کون سی ہیں؟ دیکھیں ویسے تو سری نمازیں کہا جاتا ہے ظہر اور عصر کو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، اور فجر، مغرب، عشاء، اس کو جہری نماز کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عمومی طور پہ جہر کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، امام بلند آواز سے قرات کرتے ہیں، صحیح، اور ظہر عصر اگر جماعت سے پڑھیں تو امام آہستہ قرات کرتے ہیں، تو ظہر عصر کی نماز یہ سری کہلاتی ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی نمازیں جو ہیں یہ جہری کہلاتی ہیں، لیکن عورتوں کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ جہر سے قرات نہیں کریں گی بلکہ آہستہ ہی قرات کریں گی، ٹھیک ہے، اچھا اتنی آواز سے ہو کہ خود سن لیں۔ اچھا قربانی کا یہ SMS آیا، کیا قربانی ہر سال واجب ہوتی ہے؟ جو صاحب نصاب ہے
ہر سال اس پر قربانی واجب ہے، یعنی ہر سال قربانی کے دنوں میں وہ صاحب نصاب رہتا ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی. ٹھیک، جبکہ دیگر شرائط بھی اس کی پائی جائیں. جی 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 مزید کال. مستان برکاتی ہند کے شہر اندور سے عرض کر رہا ہوں، انعام میں جیتی ہوئی رقم یا کہیں سے ملی ہوئی کوئی رقم ہے، اس سے قربانی کر سکتے ہیں یا حج پر جا سکتے ہیں؟ جواب عنایت فرمائے. دیکھیں سوال تو مجمل سا ہے. اگر جائز طریقے سے انعام نکلا ہے، جیسے کہ پرائز بانڈ ہوتے ہیں، اس میں سے کسی کا انعام نکلا، وہ تو جائز ہے، وہ حلال ہے. صحیح. اور اس رقم کا استعمال بھی جائز ہے، اس سے حج و عمرہ بھی ادا کیا جا سکتا ہے اور قربانی بھی ہو سکتی ہے. اب ناجائز طریقے سے، جوئے کے طریقے سے حاصل کیا گیا تو اس کو جو ان چیزوں پر لگانا جائز نہیں ہوگا. صحیح. بلکہ حکم تو یہ ہوتا ہے جس سے لیا اس کو واپسی کیا جائے، وہ نہ ملے، ورثہ نہ ہو تو پھر صدقہ کیا جائے. لیکن اگر انعام والی صورت جیسا پوچھ رہے ہیں تو اگر جائز طریقے سے انعام نکلا ہے تو وہ انعام جو ہے وہ لگا سکتے ہیں، کہیں بھی قربانی بھی کر سکتے ہیں، حج عمرہ بھی کر سکتے ہیں. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یتیم کا مال ہوتا ہے نا کسی کے پاس، تو کیا ضرورتاً وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے؟ دیکھیں یتیم کا مال تو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. صحیح. باقی عرف کے مطابق جس کی پرورش کر رہے ہیں، یتیم جس کی پرورش میں ہے، کہ عرف کے مطابق تھوڑا بہت اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، ورنہ اس کے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. جی مزید کھول لیں گے ہم. محبوب خان راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال ہے کہ کیا قرض لے کر قربانی میں حصہ ڈال سکتے ہیں؟ کیا پوچھا؟ دوبارہ سے ذرا کیا فرمایا انہوں نے؟ اچھا، قرض لے کر قربانی میں حصہ ڈال سکتے ہیں. دیکھیں اگر کسی پر قربانی واجب ہے تو وہ قرض لے کے بھی قربانی میں حصہ ڈال سکتا ہے، قربانی اس کی ادا ہو جائے گی. اچھا، ایس ایم ایس آیا ہے کہ عقیقہ واجب ہے، اگر نہ کریں تو کوئی اس کا مطلب کیا ہے، نقصان وغیرہ ہوتا ہے؟ عقیقہ واجب تو نہیں ہے، مستحب ہے اور کرنا چاہیے. نہ کریں تو گناہ نہیں، لیکن ایک نقصان ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر کسی کے بچے، نابالغ بچے کا انتقال ہو جاتا ہے تو احادیث سے ثابت ہے کہ وہ اپنے والدین کی مغفرت کروائے گا. لیکن کسی نابالغ بچے کا انتقال ہوا اور اس کے والد صاحب حیثیت تھے، عقیقہ نہ کیا، عقیقہ کر سکتے تھے لیکن پھر بھی عقیقہ نہ کیا. صحیح. اور وہ 7ویں دن کے بعد جو ہے، یعنی عقیقے کا وقت آ چکا تھا لیکن اس نے عقیقہ نہیں کیا قدرت کے باوجود، تو ایسا بچہ حالت نابالغی میں انتقال کر جائے تو اس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ اپنے والدین کی شفاعت نہیں کرے گا. تو یہ ایک محرومی ہے. ٹھیک. تو لہذا جو ہے وہ مستحب ہے کہ عقیقہ کیا جائے، لیکن اگر کسی نے عقیقہ نہیں کیا تو وہ گناہگار نہیں ہوگا. ٹھیک. یہ جنید بھائی ہمارے ان کا ایس ایم ایس کا آدھا حصہ رہ گیا تھا کہ سجدہ شکر کا طریقہ کیا ہے؟ لیکن سجدہ شکر کا طریقہ اس میں وہی شرائط ہیں، طہارت ہو، باوضو ہو، ٹھیک ہے، جس طرح سجدہ تلاوت کیا جاتا ہے اس طرح جو ہے وہ تکبیر کہتے ہوئے جو ہے وہ قبلے کی طرف رخ کر کے سجدہ کرے. ٹھیک. جی مزید کالز. سید علی مدین شاہ قادری عرض کر رہا ہوں، کیا 3 تولہ سونا ہونے پر قربانی لازم ہو جاتی ہے؟ اگر قربانی بنتی ہے تو گھر کے افراد ہے 5، کیا بکرا قربانی دے سکتے ہیں؟ جی 3 تولہ سونا. دیکھیں اگر کسی کے پاس فقط 3 تولہ سونا ہو اور اس کے علاوہ کسی قسم کا مال نہ ہو، نہ چاندی ہو، نہ ضرورت سے زائد رقم ہو، نہ حاجت اصلیہ سے زائد مال سامان ہو، تو اس پر قربانی نہیں ہوگی. تو اگر کسی کے پاس صرف سونا ہو تو جب تک 7.5 تولے سونا نہ ہو تو قربانی نہیں ہوتی. ہاں اگر 3 تولے سونے کے ساتھ کچھ رقم بھی ہے ضرورت سے زائد یا کچھ چاندی بھی ہے تو اب اس صورت میں قربانی ہو جائے گی. اور جس صورت میں قربانی واجب ہوگی تو اس صورت میں ظاہر ہے جس پر واجب ہے وہ تو اپنا ایک بکرا خرید لے گا، لیکن اس کا ایک بکرا لینے سے بکیاں جن پر قربانی واجب ہے ان کی ادا نہیں ہوگی، ان کو الگ سے قربانی کرنی ہوگی. جی اگلی کال. محمد مدثر اٹاری بھونا گھر سے بول رہا ہوں. میں نے سوال یہ دارشگاہ سے، جو قربانی ہے، قربانی کے ساتھ جو عقیقے کرتے ہیں، ایک بڑا جانور لے لیا اور عقیقے کیے ہیں، وہ قربانی ہے 3 قربانی اور 2-3 عقیقے ہیں، اس کے ساتھ ہو جائیں گے قربانی کے ساتھ یا قربانی کے ساتھ وہ نہیں ہوتے؟ جی کیا فرماتے ہو؟ دیکھیں قربانی کے جانور میں
جو ہے عقیقہ کا بھی حصہ ڈال سکتے ہیں. یعنی کوئی بھی ایسی نیت قربت کی نیت کی جا سکتی ہے صحیح. تو عقیقی نیت بھی قربت کی نیت کہلاتی ہے. تو لہذا فقہاء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی قربانی کے جانور میں جو عقیقی کا بھی حصہ ڈالتا ہے تو عقیقہ بھی ہو جائے گا اور اس کی قربانی بھی ہو جائے گی, لیکن الگ الگ ڈالنا ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی قربانی کا ایک حصہ ڈال دیا, آپ بچ رہے ہیں ان میں سے اپنے بچوں کا عقیقہ کر دیا, تو اس صورت میں قربانی ہو جائے گی اور عقیقہ بھی ہو جائے گا. ٹھیک. ایسے میں سایہ کہ اگر ہم 4 رکعت پڑھ رہے ہیں اور 2 رکعت پر سلام پھیر دیا تو نماز کو اب کیسے پورا کریں؟ دیکھیں, بھولے سے سلام پھیر دیا اور فوراً یاد آ گیا تو کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے. اور نماز کو پورا کریں 4 رکعتیں, اور آخر میں سجدہ سہو کر لیں, نماز ہو جائے گی. کیا اسلامی بہن کو والدین کی طرف سے جو خرچہ وغیرہ ملتا ہے تو کیا وہ اس سے قربانی کر سکتی ہیں؟ بالکل کر سکتی ہیں. اور اگر واقعی ہی ان پیسے اتنے جمع ہو چکے ہیں کہ ان پر قربانی واجب ہو جائے, یعنی والدین ان کو مالک بنا دیتے ہیں, دے دیتے ہیں, تو ایسی صورت میں ظاہر ہے اور نصاب کے برابر رقم پہنچ جاتی ہے, پھر تو قربانی کرنا واجب ہوگا. جی مدنی شہر کے ناظرین, اگلی کال لیں گے ہم. بڑا جانور قربانی کا خرید رہے ہیں, اگر حقیقت کر سکتے ہیں, حقیقت میں حصہ رکھ سکتے ہیں 2 بچوں کے لیے, 2 گوشت کس طرح تقسیم کرنا ہے, یہ ہمارا سوال ہے. دیکھیں, اب بیان تو کیا جا سکتا ہے کہ عقیقہ کا حصہ بھی رکھ سکتے ہیں. گوشت کی تقسیم کا وہی طریقہ رکھیں گے جو قربانی کے گوشت کا ہوتا ہے. یعنی جس طرح قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں, مستحب ہے, تو اس طرح عقیقے کے گوشت کے بھی 3 حصے کیے جائیں, مستحب یہی ہے. اچھا, میرے پاس 1 تولہ سونا ہے اور 100 روپے کے قریب چاندی کا رنگ, تو قربانی واجب ہوگی؟ 1 تولہ سونا اور اس کی قیمت اور جو اس کے بعد رنگ ہے, ان کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر قیمت بن جاتی ہے, جو آج ریٹ معلوم کیا تھا تو تقریباً 730 روپے چل رہا تھا, تو اس حساب سے 38,000 کچھ روپے بنتا ہے, تو معلومات کر لی جائے. تو اگر نصاب کے برابر یہ پہنچ جاتا ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمومی طور پہ 1 تولہ سونا ہوتا ہے نا, وہ خالص سونا نہیں ہوتا. صحیح ہے. وہ تو زیور ہوتا ہے, اس کی قیمت جو ہے تو بہت کم, کو کھوٹ وغیرہ نکال کے قیمت لگائی جاتی ہے. صحیح. اس کے بعد جو زیور ہے اس کی قیمت دیکھی جائے گی, مارکیٹ ویلیو, وہ اس کے بعد چاندی کا رنگ, تو ان کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بنتی ہے تو قربانی واجب ہوگی, ورنہ نہیں. اچھا, قربانی کا گوشت مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کو دیا جا سکتا ہے؟ جیسے غیر مسلم وغیرہ نہیں دے سکتے. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ آپ نے دیکھا الحمدللہ عز و جل, مختلف مسائل پر گفتگو کی گئی, جس میں قربانی بھی زیر بحث, اس پر بھی ہم نے گفتگو کی, حج کے حوالے سے بھی سوال آیا, اسی طرح سری اور جہری نمازوں کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی. الحمدللہ عز و جل ان سلسلوں کے اندر ہمیں مختلف امور پر جو ہے وہ سیکھنے کو ملتا ہے. انشاءاللہ آپ سلسلے دیکھتے رہیں گے تو مزید آپ کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. آج ہفتہ ہے اور ہفتے کو عشاء کی نماز کے بعد الحمدللہ عز و جل مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوتا ہے, اور اس کے اندر بھی کیا نہیں ملتا, علم دین کے مدنی پھول ملتے ہیں اور مختلف چیزوں پر گفتگو کی جاتی ہے. تو میری آپ سے مدنی التجا ہے کہ اب عشاء کا وقت ہونے والا ہے, عشاء کی نماز پڑھیں اور عشاء کی نماز کے بعد پھر آپ مدنی مذاکرہ دیکھنا شروع کر دیں. جن کے لیے بن پڑے وہ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں حاضر ہو جائیں. انشاءاللہ عز و جل یہاں پر آپ کو صحبت بھی ملے گی, بہت کچھ ملے گا. تو اب مدنی مذاکرے کی تیاری کریں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, جو سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ